कार्ब टाइम बाय राबिया खान। वो इसकी मीडिया से की गई गुफ्तगू सुनकर बाहर निकलता चला गया था। इसने पलट कर एक लम्हे के लिए भी नहीं देखा था। सलिया ने बात ख़त्म कर ली थी। वो मंजर आम से हट आई थी, लेकिन दिल इतनी थकन महसूस कर रहा था कि वो मज़ीद किसी से बराए नाम भी एक दो बात नहीं कर पा रही थी। इसने यूविल और नज़र से माजरत की और अपने अपार्टमेंट की इमारत की जानिब बढ़ आई। उसे चंद लम्हे अकेले रहना था, बिल्कुल अकेले। वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी। अपार्टमेंट वैसा ही सुनसान था, अंधेरे में डूबा हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर दाखिली राहदारी की बत्ती रोशन की और फिर थके कदमों से आगे बढ़ाई। लाउंज में आते ही वो सोफे पर बेदम सी बैठ गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स के सामने खड़े खड़े इसकी टांगें जवाब दे गई थी, मगर वो फिर भी जमकर इस्तादा रही। उसे मुस्तैद रहना था। इसके पास ये सब करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लम्हे भर को इसने सर सोफे की पुश्त पर गिराकर खाली खाली नज़रों से छत की जानिब देखा था। कितना हर्ट हुआ होगा वो इसके अल्फाज से, वो जिसने किसी साए की मानद हर पहरा इसकी मदद की थी। वो जो एक से ज़ायद बात तक किसी से नहीं किया करता था। वो उसे अपने साथ लिए अपने दादा के घर गया था। इसने कहाँ कहाँ इसकी हिफाजत नहीं की थी, और आखिरकार इसने क्या किया था। इतनी तकलीफ़ देती बातें कह दी। आंखों में गुलाबी सी लकीरें जमी हुई थी। शायद इन लकीरों में कई आंसू बहना थे, लेकिन वो भी रोना नहीं चाहती थी। वो अभी कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इसका मुस्तकिल बजता फ़ोन साथ ही सोफे पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन निगाहों के सामने किया और फिर इसी सुस्त अंदाज से फ़ोन कान से लगाया। नंबर गैर शनासा था और उसे मुसलसल परेशान कर रहा था। इसने उठाने में ही आफत जानी थी, लेकिन दूसरी जानिब की आवाज़ सुनकर वो यकलखती सीधी हो बैठी थी। सलीना मज़र, राइट? किसी खातून की आवाज़ थी। जी हाँ, आप कौन? सुल्ताना नाज, आपके प्रोजेक्ट की प्रोड्यूसर। और इसके अंदाज़ की सारी लापरवाही सिमट गई थी। वो उसे जानती थी। वो यासिर की वालदा थी। इसने एक बार इसे यासिर की कार में देखा था, जब वो इन दोनों को इस क्लब से निकाल लाया था। क्या आप इस ड्रामे की प्रोड्यूसर हैं? कि ये सुल्ताना प्रोडक्शंस का प्रोजेक्ट है? इसने यकीन दहानी चाहिए थी। जी बिल्कुल, मैं प्रोडक्शन डायरेक्टर हूँ, और इस ड्रामे में खसूसी तौर पर अपने पैसे की सरमायाकारी कर रही हूँ। इस सरमायाकारी के ज़रिए मैं भारी मुनाफे की तवक्को रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप हमारे ड्रामे की लीड अदाकारा हैं, और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ आपको बावर करवाना पड़ रहा है कि आप अपने काम में इंतहाई कोताह निगाही से काम कर रही हैं। मेरा बीए आपको पिछले आधे घंटे से राब्ते में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि आप इंतहाई गैर जिम्मेदारी से इसकी कॉल नज़रअंदाज कर रही हैं, तो मजबूरन मुझे आपको आपकी ज़िम्मेदारियां याद दिलाने के लिए फ़ोन करना पड़ रहा है। आप हमारे साथ काम कर रही हैं या नहीं? इसने ठहर कर इसी नरमी से पूछा था। इसके लहजे में किसी किस्म का तंज या तल्खी मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ था इसकी आवाज़ में कि वो तीर की मानद सीधी हो बैठी थी। शायद इसके लहजे की तमकनत या फिर अंदाज की नरम सी सख्ती थी। जी जी, मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। सुल्ताना ने जैसे दूसरी जानिब ठहर कर अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर वक्त देखा था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। आपको काम पर अब तक आ जाना चाहिए था। इससे बेसाख्ता निगाह उठाकर वॉल क्लॉक में वक्त देखा था। जी मैं बस निकल ही रही हूँ, 10 मिनट में आ जाएं आप। मेरी टीम आपका इंतज़ार कर रही है। इसने कहकर फ़ोन रख दिया तो सलीना तेज़ी से बाहर निकली। 10 मिनट, उसे 10 मिनट में सेट पर पहुंचना था। दूसरी जानिब मौजूद सुल्ताना ने फ़ोन कान से नीचे किया तो साथ मौजूद सिरबंद ने उसे हैरत से देखा। वो इस ड्रामे का डायरेक्टर था। सुल्ताना के ऑफिस में किसी काम से आया था और इसे सलीना जैसी मामूली अदाकारा से बात करता देखकर खासा मुताज्जुब भी हुआ था। बुलंदो बाला ऑफिस की खिड़कियों से रोशनी छन कर अंदर गिर रही थी। मकसद से तैयार हुई तरोताज़ा सी सुल्ताना ने एक निगाह उठाकर उसे देखा था। आप इतनी सख्त तो नहीं होती किसी पर? सलीना से क्या कोई खुदा वास्ते का बैर है? वो मजाक के तौर पर बोला था, लेकिन सुल्ताना ने नफ़ी में सर हिलाया था। फिर इसे हाथ से मुकाबिल रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो हाथ में थामी स्क्रिप्ट लिए इसके सामने बैठ गया था। इस लड़की को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है सरमद। वो इस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम है। इसे यहाँ ज़िंदा रहना है तो सोच समझ कर रहना होगा। क्या आप इसकी मदद कर रही हैं? इसके पूछने पर इसने बेनियाजी से शाने उचकाए थे। अंदाज में अजीब सी ठंडक और सुकून था। बेनियाजी सी सुरमई आंखें बिल्कुल यासिर जैसी थीं। कह सकते हैं, अच्छा जो स्क्रिप्ट तुम उसे दोगी, इसके साथ उसे एहसास दिला देना कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को जैकपॉट में तब्दील करने में कामयाब हो गई, तो हमारी प्रोडक्शन में इसका अगला रोल बना किसी
سفارش کے وضو کر دیا جائے گا، اسے کام سکھاؤ سرمد، اسے احساس دلاؤ کہ وہ جس مقام پر ہے اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے، بس اپنے اعصاب پر کٹن سا پہرے دار مسلط کر دے۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگی تھی۔ سرمد جلدی اس کی ہدایت پر سر ہلا رہا تھا۔ کرسی پر رکھا پرس اٹھاتے ہوئے موبائل نرم نازک ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے تائید سے کہا تھا، اسے ٹف ٹائم دو اور ڈرائیور سے کہو کار تیار رکھے، مجھے کسی سے ملنے جانا ہے۔ اگلے کئی لمحات میں وہ کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولے اندر بیٹھ رہی تھی، قیمتی پرس ایک جانب رکھا تھا، نگاہوں پر چڑھا چشمہ اتار کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کچھ لمحات بعد وہ ماریا کے آفس کی عمارت میں داخل ہو رہی تھی، گھٹنوں تک آتے سرخ لباس کے نیچے ٹائٹس پہنے، موتی جڑے آویزوں کو ایک ہاتھ سے سہلاتی وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی چال کا انداز اور اعتماد سے اٹھی گردن بہت سے لوگوں کو اسے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ ریسیپشن تک پہنچا۔ کچھ لمحات بعد وہ ماریا کے آفس کا دروازہ دھکیلے اندر داخل ہو رہی تھی۔ آپ کی تعریف وہ اسے ٹی وی پر دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اس کے آفس کیوں آئی تھی اسے سمجھ نہیں آیا۔ سلطانہ مسکرائی، آنکھوں سے نرمی مفقود تھی، مسکراہٹ میں بھی ہلکی سی ایک تپش تھی جس پہ ماریا جذبز ہوئی تھی۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میرے بیٹے سے دور رہو، وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ سامنے براجمان عورت کے چہرے پر گہری سی ناسمجھی ابھری، آنکھیں سکڑ گئیں۔ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماریا کی جانب بڑھی تھی اور پھر اسے سرد چہرے کے ساتھ ماریا حسن کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ ماریا کے لیے یہ سب کچھ بہت غیر متوقع تھا، ایک انجان عورت نے اسے اسی کے آفس میں تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ بے یقینی سے کھولتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سلطانہ نے اسے ایک اور جاندار چانٹا مارا تو وہ کرسی پر جا گری۔ میرے بیٹے سے دور رہنا لڑکی، میں سیرینا مظہر نہیں ہوں، میں سلطانہ ناز ہوں، میں تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر دے ماروں گی۔ اس کے کریئر پر اگر ایک بھی بدنما داغ تمہاری وجہ سے ابھرا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے جھکی بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، آنکھوں کی تپش گہری ہوئی تھی، نرم سی مسکراہٹ عنقا ہو چکی تھی۔ ماریا حسن کو لمحہ لگا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی، وہ یاسر عالم کی ماں تھی۔ سلطانہ مسکرا کر یوں سیدھی ہوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ماریا اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کے چپتی آنکھوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ شعیب بساتی، یہی نام ہے نا تمہارے باپ کا؟ لمحے بھر کو وہ سایہ سا مسکرائی تھی، پھر انہی سرد مسکراہٹ سے سجی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایکٹریسز کو نہیں اکسانا چاہیے، وہ اگر اپنی پر آ گئیں تو انسان کھا جاتی ہیں۔ اگر اپنا باپ سلامت چاہیے تو میرے بیٹے کے آس پاس دکھائی مت دینا کبھی، اور نہ ہی اسے اپنے کسی نفرت میں گھسیٹنا، نہیں تو سلطانہ تمہیں ویسا گھسیٹے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کرسی کی جانب بڑھ گئی تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر نزاکت سے اپنا پرس اٹھایا۔ اسی پل آفس کا دروازہ دھکیل کر شعیب اندر داخل ہو رہا تھا۔ لمحے بھر کو آفس میں سناٹا سا چھا گیا، پھر سلطانہ مسکرائی، شعیب صاحب، بچوں کو ایسے خوفناک سٹنٹ کرنے سے باز رکھیں آپ، یہ ابھی اتنے بڑے نہیں کہ آپ کی زندگی شرمناک واقعات کے حوالے سے اسکینڈلز برداشت کر سکیں۔ انہیں روکیں اور انجام سے آگاہ کریں، کیونکہ اگر میں نے انہیں انجام سے آگاہ کیا تو کسی کے حق میں بہتری کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ آپ کا دن اچھا گزرے۔ وہ کہہ کر اس کے ہاتھ سے نکلتی پائر کی جانب بڑھ آئی تھی۔ پیچھے اگر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اسی اعتماد سے چلتی اپنی کار کی جانب واپس آن رہی تھی۔ اس کا گارڈ اس کی ساتھ ہی چل رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھی تو لمحے بھر کو نزید نے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ سلطانہ ناز آج بہت دنوں بعد اسے پہلی جیسی محسوس ہوئی تھی، پہلے جیسی مسکرا کر تباہ کر دینے والے اعمال بجا لینے والی۔ کیا کہنا چاہتے ہو نذیر؟ اس نے نگاہیں اندر موڑے بغیر کہا تو نذیر چونکا، پھر نگاہیں سامنے جما دی، یوں ہی گلا کھنکار کر کہنا شروع کیا، آج آپ بہت دنوں بعد پہلی جیسی لگ رہی ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر چہرہ اندر کی جانب پھیرا، انہی دلچسپ نگاہوں سے نذیر کے سر کو دیکھا۔ کیسے؟ آپ نے کچھ عرصے سے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، جیسے وہ جو بھی کرتے رہیں آپ کی بلا سے۔ یہ سب بہت غیر متوقع تھا ہم سب ملازمین کے لیے، کیونکہ آپ کسی غلط کرنے والے کو سبق دیے بغیر جانے نہیں دیا کرتی۔ اس نے محظوظ سے سر ہلایا تھا، پھر گہرا سانس لیتی کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب تک تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے جو کھو گیا تھا اب وہ آہستگی سے مجھے واپس ملتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سترنگی بلبل نما گمان جیسا ہے، لیکن میں فی الحال اس گمان پر زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ کھڑکی سے بھاگتی زندگی دیکھتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا،
وہ اس سرد سی سلطانہ سے کہیں زیادہ مختلف لگ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد اسے اس کے بیٹے نے کسی کام کو کرنے کا کہا تھا۔ وہ اس کا کوئی کام بے ڈھنگے طریقے سے کر کے اسے خود سے بدل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے آفس میں سناٹا اب تک گہرا تھا۔ ماریا کے رخسار حد تک سے دمک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی تپش نے لمحے بھر کے لیے شعیب کو ایک قدم پیچھے لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ یہ آفس تھا اور وہ اپنی ورک پلیس پر کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شعیب اس کے چہرے کو بغور دیکھتا اندر چلا آیا تھا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھنے جیسی حرکت سے اجتناب برتا اسے ماریا کے ابلتے تاثرات باز رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ فضول عورت کیوں آئی تھی یہاں؟ آفس کی خاموشی میں اس کا سوال بہت عجیب سا تھا۔ ماریا نے انہیں ٹھنڈی پرشکوہ آنکھوں سے اسے چہرہ دیکھا تھا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے ڈیڈ کہ یہ وہ فضول عورت میرے آفس میں کیوں آئی تھی؟ مجھے وہ آپ کے نام سے دھمکی کیوں دے کر گئی ہے؟ اور آپ کا اس سے ایسا کون سا تعلق تھا کہ اس کے چند جملوں پر آپ کی رگوں کا خون تک لمحوں میں خشک ہو گیا تھا؟ اس کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن اسے بلند ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شعیب نے اسے بآسانی سن لیا تھا۔ میرا اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ مردوں سے تعلق نہیں رکھا کرتی۔ پھر یہ کہ میں اس کی دوست کے ساتھ کافی عرصے تک تعلق میں رہا تھا، اور جب میں نے اسے چھوڑنا چاہا تو وہ مجھے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئی۔ جبراً مجھے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑا۔ ڈھکے چھپے الفاظ، مبہم مفاہیم۔ ماریا ان جملوں کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو جانتی تھی۔ کہیں اسے قتل تو نہیں کروا دیا آپ نے؟ لمحے بھر کو ضائع سا سر جھٹکا تھا۔ شعیب کو اس کا انداز شدید ناگوار گزرا۔ ماتھے پر گہرے بل لیے وہ اس کی چپتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرنا سیکھو، حد مائی فٹ، وہ تیز سے بڑبڑائی تھی۔ پھر ہاتھ لمبا کر کے اسے گویا باہر دفعان ہونے کا اشارہ کیا۔ شعیب کو اس کی حرکت جیسے چبھ گئی تھی۔ وہ کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکا۔ میرے بغیر کچھ نہیں ہوگا ماریا، اسی لیے اپنی بیوقوفی میں اندھا دھند اعمال سے باز رہو۔ وہ سرد سی تنبیہ تھی، لیکن ماریا حسن کو اس لمحے کے لیے کچھ نہیں سننا تھا۔ وہ اس آدمی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر جائیں میرے آفس سے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اسی تلخی کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنی گردن کرسی کی پشت پر ڈال کر گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ آنکھیں گلابی تھیں، اور ماریا حسن اس جنگ میں پہلی دفعہ تھکن کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ جنگیں تھکا دینے کی حد تک ظالم ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اسے یہ بات سمجھنے کے لیے جس شفاف بچپن کی ضرورت تھی، وہ اس بچپن سے محروم رکھی گئی تھی۔ اسے اس کی محرومیاں اس کا پیچھا قیامت تک چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ سیٹ پر چلی آئی تھی، تھکن سے جو ٹانگیں لمحے بھر کے لیے جواب دے گئی تھیں، اب وہ پھر سے چست و توانا محسوس ہو رہی تھی۔ سیٹ پر بیشتر افراد موجود تھے۔ شروع کے گھنٹوں میں کافی دیر تک وہ ڈائریکٹر سے اسکرپٹ کے متعلق بات کرتی رہی تھی۔ جب تک اسکرپٹ سے مکمل آگاہی نہیں ہوتی، وہ اس کام کو ٹھیک سے نہیں کر سکتی تھی۔ اداکاری ایک آرٹ ہے، اور ہر آرٹ کی طرح اسے پروان چڑھنے میں بھی خاصا وقت لگتا ہے۔ رول کو سمجھنے اور اسکرپٹ کے کئی اہم سینٹرز کو بار بار دہرانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کریکٹر کے ساتھ بھی گفتگو شنید میں مصروف دکھائی دیتی تھی۔ ڈرامہ شارٹ تھا، 8 اقساط پر مشتمل۔ اس کی شوٹنگ کے لیے 2 مہینوں کی مسلسل محنت درکار تھی۔ ان 2 مہینوں کی انتھک محنت کا مطلب تھا کہ اسے اپنے آپ کو میڈیا اور ہر قسم کی متنازع موضوعات سے دور رکھنا تھا۔ ڈرامے کی شوٹنگ کے درمیان کسی اسکینڈل کا آ جانا ایکٹر کے مستقبل پر بدنما داغ کی مانند ہوتا ہے، اور اس کی شہرت تو پہلے ہی اتنی متزنہ ہو چکی تھی کہ وہ مزید کسی لاپرواہی کی متمنی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے اب ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا، کم از کم 2 مہینوں کے لیے تو ضرور ہی۔ سلطانہ سیٹ پر چلی آئی تھی۔ ایک نگاہ اٹھا کر مصروف سی سیلینا کو دیکھا، پھر سرمد کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر اسے لیے اس کے آفس چلا آیا۔ وہ اس کے مقابل رکھی کرسی پر براجمان تھی، سلطانہ کی گہری نظروں سے اسے ہی تک رہی تھی۔ کب سے جانتی ہو یاسر کو؟ اس کے سیدھے سوال پر وہ لمحے بھر کو جذبز ہوئی تھی۔ پچھلے 2 مہینوں سے۔ کیسے ملاقات ہوئی تھی؟ اتفاق سے۔ اس کے جواب پر وہ لمحے بھر کو محظوظ ہو کر سیدھی ہو بیٹھی تھی، ساتھ ہی جیسے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ سیلینا کی شہد رنگ آنکھیں اس کا ہر انداز پرکھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بالکل یاسر جیسی تھیں، ٹھہری ہوئی اور اندر تک اترتی ہوئی۔ پسند کرتی ہو تم اسے؟ جی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ پسند کرتی ہو تم اسے؟ اور اب یہ سوال نہیں، جواب تھا۔ سیلینا غیر آرام دہ ہونے لگی تھی۔ آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ویسے ہی، تجسس کی وجہ سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک اچھا اور ذمہ دار باڈی گارڈ ہے۔ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی
انسیت ہونے لگتی ہے۔ سلطانہ نے جیسے ظاہری طور پر متاثر ہو کر سر ہلایا تھا، پھر فرصت اور دلچسپی سے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے یوں ہی کئی پہلو بدلے تھے، لیکن اب تمہیں اس سے دور رہنا ہے، جانتی ہو نا تم؟ نرمی سے گھلی تھی اس کی آواز میں۔ سیلینا نے آہستہ سے سر ہلایا، گویا جواب دیا تھا۔ وہ جان جتنا اسے پرے دھکیل رہی تھی، وہ اتنا ہی بار بار موضوع گفتگو بنتا جا رہا تھا۔ اس نے یاد کے پردے پر ابھرتے اس کے چہرے کو کئی دفعہ جھٹکا تھا۔ کثافت تھی کہ لمحے بھر کو بڑھ گئی تھی۔ اس نے بمشکل گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا تھا۔ سلطانہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایکٹریسز کو محبت جیسے پائیدار احساس سے دوری بنائے رکھنی چاہیے، اس سے تکلیف ذرا کم ہو جائے گی۔ اسے یوں یکدم ذہن سے جھٹکو گی تو جھٹک نہیں پاؤ گی، اسے بلانا چاہو گی تو بلا نہیں پاؤ گی، اس سے بھاگنا چاہو گی تو بھاگ نہیں پاؤ گی۔ اس کا خیال کسی آسیب کی مانے تمہارا پیچھا کرتا رہے گا، اسی لیے۔ وہ ایک پل کو نرمی سے کہتے کہتی ٹھہری تھی۔ سیلینا کی ذرا سی نم ہوئی آنکھوں میں جھانکی۔ خود کو مصروف کر لو، اسے جھٹکنے اور بلانے کی ہر کوشش کو ترک کر دو۔ وہ کوشش کرنے پر بھی یہاں سے دل پر ٹھہر کر دستک دی تھی، نہیں نکلے گا۔ اس نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ سر ہلایا تھا، پھر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے سمجھنے کے لیے۔ اس نے سر ہلا کر اسے دیکھا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب تم اس سے نہیں ملو گی، کبھی بھی نہیں۔ ایک دفعہ لوگ یقین کریں گے تمہاری بات پر، تمہاری دوسری صفائی پر، سب تمہیں مشتبہ نگاہوں کا نشانہ بنائیں گے، اسی لیے اس دوسری صفائی تک بات جانے ہی نہ دو۔ اور سیلینا مزن نے پورے وثوق سے سر ہلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطانہ کی کسی بات میں کوئی بددیانتی پہنا نہیں تھی۔ کچھ پل وہ اس کے آفس سے اٹھ آئی تھی، تھکے تھکے قدموں سے سیٹ پر موجود واش روم تک چلی آئی، پھر بیسن کے سامنے کھڑے آئینے میں اپنا وجود دیکھا۔ ایک ہی دن کس قدر تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا، کیا وہ اس کے بغیر رہ پائے گی؟ پھر کچھ سوچ کر وہ تلخی سے مسکراتی بیسن پر جھکی تھی، چند چھینٹے چہرے پر ڈالے۔ اپنی زندگی کی جانب پلٹ آنے پر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، سیلینا مظہر، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ آئندہ کسی کو بھی پسند کرنے سے خود کو ہمیشہ باز رکھیں گی۔ یہ سب آپ کے لیے نہیں ہے، کبھی نہیں تھا، اس نے ایک عزم کے ساتھ کہا، اور پھر باہر نکل آئی۔ اسے اب رات گئے تک یہاں کام کرنا تھا۔ اس کی زندگی کے مصروف ترین دن شروع ہو گئے تھے۔ دوسری جانب رات کے اسی پہر تھانے اور اس کے ساتھ بنی تفتیشی عمارت میں دن کا سا سماں تھا۔ اپنے اپنے ورک ٹیبل کے سامنے بیٹھے تفتیشی افسران مصروف دکھائی دیتے تھے۔ کڑکتے فون کی گھنٹیاں، تھانے داروں کی بھاری اور مکروہ آوازیں، عارضی حوالات میں قید جواری ضمانتوں کے لیے بحث و مباحثہ کرتے بارسوخ لوگوں کے وکلاء، اور ان سب کے درمیان موجود ارمان اور یاسر، ان دونوں کے سامنے بھاری فائلز کے پلندے رکھے تھے، اور وہ اس پر سر جھکائے بہت غور سے کچھ پڑھنے میں منہمک دکھائی دیتے تھے۔ ارمان نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر ساتھ براہ زبان یاسر پر ڈالی تھی۔ وہ صبح سے بہت خوش لگ رہا تھا۔ ضرورت ایک دو باتوں کے علاوہ اس نے گویا اپنے لفظ سیے لیے تھے۔ اس کی نگاہ محسوس کر کے بیٹھے گارڈ نے چہرہ اٹھایا تھا، پھر سوالیے سے آبرو اچکائے کہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یاسر نے فائل سامنے رکھتے ہوئے آبرو ناسمجھی سے سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ ہونا تھا کیا؟ تمہیں کچھ ہو گیا ہے، ارمان نے وثوق سے کہا تھا۔ یاسر نے سنسنی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم سیلینا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے ہو۔ فائل کی ورگردانی کرتے ہاتھ لمحے بھر کو سست ہوئے تھے، پھر وہ اسی تیزی سے صفحے الٹنے لگا۔ چہرے کی سنجیدگی گہری ہو گئی تھی۔ مان لو کہ تم متاثر ہوئے ہو اس سب سے۔ اس نے چہرہ اسی سنجیدگی سے اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی بات، میرے متاثر ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات، یہ سب میری جاب کا حصہ ہے۔ ایک ایکٹریس کو چھوڑ کر دوسری ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا میرے لیے کوئی معمول کی بات ہے۔ تیسری اور آخری بات، یہ میری ایجنسی کے ڈپارٹمنٹ کی عزت کا سوال ہے۔ میں ویسے ہی ریاکٹ کر رہا ہوں جیسے ایک گارڈ کو کرنا چاہیے۔ اب کیا ہم کیس کی بابت بات کر لیں؟ ذرا ٹھہرا ہوا استفسار کیا تو ارمان نے اس کے خشک انداز پر لمحے بھر کو گہرا سانس لیا، پھر جیسے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا۔ کبھی مان بھی لیا کرو اپنے احساسات کو، ہمیشہ یوں خود کو نظر انداز کر کے دم نہیں گھٹتا تمہارا۔ ارمان، اگر تم نے مجھ سے یہی باتیں کرنی ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔ سر جھکائے فائلز کی صفحات بے وجہ الٹتے ہوئے اس نے کہا تو ارمان نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تمہاری تو پرواہ کرنا ہی بیکار ہے، لیکن سیلینا، کیا وہ ٹھیک رہے گی؟ یہ کیسز فائلز، اس کے پیچھے پڑا اسٹاکر، وہ یہ سب ہینڈل کر لے گی نا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اب کہ اس نے ذرا دوسری نوعیت کا سوال کیا تھا، ایسا سوال جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لمحے بھر کو ٹھہر گیا تھا۔
بس ایک پل کے لیے اس کا ذہن سیلینا کی جانب بھٹکا تھا۔ کیا وہ ٹھیک رہے گی؟ میرا کام اس کے ساتھ ختم ہو چکا ہے اب کہ، کہا تو آواز دھیمی تھی، ایسے جیسے وہ لمحے بھر کے لیے ارمان کے سوال پر ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ کچھ تو لائقہ عمل طے کیا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے؟ ہاں، چیف سے کہا ہے کہ اسے ساحر کے ساتھ 2 اور گارڈز تعین کر دیں۔ اس کے لیے دیے سے جواب پر ارمان کے پاس سوالات ختم ہو گئے تھے۔ کچھ پل بعد کانفرنس روم میں وہ تفتیشی ٹیم کے ساتھ براجمان تھے۔ سامنے لگی اسکرین روشن تھی اور اس پر کئی رپورٹس کے پرنٹس موجود تھے۔ ٹیم محض 5 افراد پر مشتمل تھی: ارمان، ریحان، فیصل، سفیر اور فورینسک ٹیم سے تعلق رکھنے والا سبحان۔ یاسر چھٹا بندہ تھا، جو ایجنسی کا قابل قدر گارڈ ہونے کے ناطے تفتیش میں ان کے ساتھ شامل تھا۔ کانفرنس روم کی بتیاں گل تھیں، نیم اندھیرے میں محض اسکرین سے پھوٹتی روشنی موجود تھی۔ سامنے استاد فیصل اب ان سب کو کیس کے حوالے سے معمول کی بریفنگ دے رہا تھا، پھر رپورٹ کنٹرول سے اسکرین کسی لائٹ شو کی مانند آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ فورینسک ٹیم کا کہنا ہے کہ سمرین رضا کو قتل کرنے کا قاتل کا ارادہ نہیں تھا، وہ مزاحمت کرتے ہوئے قتل کی گئی تھی، یعنی قاتل اصل میں اسے قتل کرنے نہیں گیا تھا بلکہ اسے اغوا کرنے گیا تھا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے محض اغوا کرنے گیا تھا تو اس بھاری بھرکم ہتھیار کو ساتھ لے کر کیوں گیا تھا؟ فیصل کے اختصار پر سب سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ سبحان نے لمحے بھر کو اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ جسٹ ان کیس کے تحت ایک بھاری ہتھیار جسٹ ان کیس کے تحت کیوں لے جائے گا وہ؟ فیصل نے سوال پر سوال کیا تو ارمان آگے ہو بیٹھا، پھر اسی سنجیدگی سے کہنے لگا، یہاں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ گیا ہی قتل کرنے کی غرض سے تھا، یا پھر وہ یہ ہتھیار واقعی جسٹ ان کیس کے تحت لے کر گیا تھا کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو وہ اس معاملے کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچا سکے۔ ایک تیسری بات بھی ہو سکتی ہے یاسر نے کہا تو وہ لمحے بھر کے گردنیں اس کی جانب پھیری۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ ہلکا سے دکھائی دیتا تھا، نقوش کی سنجیدگی البتہ اس تاریکی میں محسوس ہو رہی تھی۔ شاید سمرین رضا نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہو اور اسے قتل کرنا قاتل کے لیے ایک آخری اور حتمی راستہ ہو۔ اس کی رائے پر فیصل نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ آج جب ہم میجر انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ اس کیس کی پر بحث کر رہے تھے تو اکبر جمیل کا کہنا بھی تھا کہ قاتل نے یہ قتل انسیکیور ہو کر کیا ہے۔ پچھلے کیسز کے درمیان کتنا فرق تھا، مطلب کتنے عرصے کا فاصلہ آ رہا ہے؟ یاسر کے یکدم پوچھنے پر سفیر نے تیزی سے جواب دیا، شروع کے 3 اغوا کیسز میں 1 مہینے کا فاصلہ تھا، لیکن سمرین رضا کا قتل 2 مہینے بعد ہوا اور اس کے محض 1 ہی ہفتے بعد سیلینا مظہر پر پہلے حملے کی خبر آ گئی۔ اس کی آنکھیں پرسوچ سے انداز میں سکڑ گئی تھیں۔ اس کا مطلب اس کا کولنگ پیریڈ اب بھی اس سے 1 ہفتے کا وقت لے گا۔ اس کے پوچھنے پر ارمان نے سر ہلایا۔ کولنگ پیریڈ مطلب؟ ریحان نے قدرے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ یہ ایک ایسا دورانیہ ہوتا ہے جس میں مجرم یا ملزم اپنے جرائم سے بریک لیتا ہے، ایک ایسا وقفہ جو انہیں اگلا جرم ترتیب دینے کے لیے وقت دیتا ہے، یا پھر وہ خود کو پچھلے جرم کے بعد نفسیاتی طور پر ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ہر مجرم کا ایک خاص کولنگ ٹائم ہوتا ہے اور اسے جرائم میں کم سے کم ہوتا وقفہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں بولڈ ہوتا جا رہا ہے، یعنی اب وہ کم عرصے میں اگلا جرم ترتیب دے کر بغیر کسی گل کے غیر انسانی طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایسے مجرم انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، انہیں جلد از جلد پکڑنے کے لیے ہم جیسی ٹیمز تشکیل دی جاتی ہیں، سمجھے؟ نرمی سے سمجھا کر آخر میں پوچھا تو ریحان نے سر ہلایا۔ وہ نیا تھا اس ڈپارٹمنٹ میں، ارمان کو اسے بہت سی باتیں یوں ہی وضاحت دے کر سمجھانی پڑتی تھیں۔ اگر ہم پچھلے جرائم کو دیکھیں تو اب سیلینا یا پھر جولیا پر حملہ ہونے کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ سفیر نے سوال کیا تھا۔ یاسر کی نگاہیں اسکرین کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ 1 ہفتہ، فیصل نے جواباً کہا تو کانفرنس روم میں کثافت بڑھ گئی۔ اغوا ہوئی ایکٹریسز کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ یاسر کے پوچھنے پر ارمان نے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ فی الحال کوئی لیڈ نہیں، افسران نے دن رات ایک کر رکھے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا، کیس ایک جگہ اسٹک ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ کی ایجنسی نے دونوں ایکٹریسز کی حفاظت کا انتظام تو کیا ہے نا؟ ریحان نے پوچھا تو یاسر نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ کچھ تھا جو اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ میٹنگ یوں ہی بنا کسی نتیجے کے برخاست ہو چکی تھی۔ وہ کچھ پل بعد ایجنسی چلا آیا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی اور کیبنز کی بتیاں کم سے کم روشن تھیں۔ وہ حنیفہ کے آفس چلا آیا تھا۔ وہ آج ہوئے واقعے کے بعد بہت خاموش لگ رہے تھے۔ کیس کہاں تک پہنچا؟
وہ بیٹا تو حنیفہ کا سوال ابھرا، اس نے سر ہلایا۔ تفتیش چل رہی ہے، فی الحال تو کچھ بھی سولو نہیں ہو سکا۔ وہ اپنی کرسی پر پیشانی پھسلتے ہوئے پیچھے ہو بیٹھے تھے۔ یاسر نے ان کی حرکات و سکنات کو بغور دیکھا۔ سلینا کو گارڈ سائن کر دیا آپ نے؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ ساحر اور زار کو بھیجا ہے اس کے سیٹ پر، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں کچھ غلط ہو جائے گا میری بچی کے ساتھ۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ دھیرج رکھیں۔ ساحر اور زار موجود ہیں نا وہاں پر؟ اچھا، کیا آپ نے شگفتہ میڈم کی ضمانت کر لی؟ اس کے سوال پر وہ چونکے تھے، پھر ماتھے پر کئی ناگوار بل ابھر آئے۔ میرے سامنے اس عورت کا نام بھی مت لو۔ کیا آپ سلینا کو پولیس اسٹیشن بھیجنا چاہتے ہیں؟ اس نے سکون سے پوچھا تو وہ بے چین سے یکدم آگے ہوئے۔ نہیں، وہ کیوں وہاں جائے گی؟ یقیناً شگفتہ میڈم کی ضمانت کروانے، اور اس سے پہلے کہ وہ پولیس اسٹیشن خود جائے، آپ وہاں جا کر ان کی ضمانت کروا دیں۔ کم از کم آج کے دن تو اسے پولیس اسٹیشن جیسی خوفناک جگہ پر جانے سے آپ روک ہی سکتے ہیں، اس نے کہا اور پھر اٹھایا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اسی پر حنیفہ اپنا اوور کوٹ لیے آفس کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلے تھے۔ وہ فون خان سے لگائے تھانے میں موجود اپنے کسی دوست سے بات بھی کر رہے تھے۔ اسے لمحے بھر کو ٹھہر کر ان کی جانب دیکھا تھا، اور یہ اس پورے دن میں پہلی دفعہ تھا کہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ پھر سر جھٹک کر جو ہی آگے بڑھنے لگا تھا تو ٹھہر گیا۔ اس کے آفس میں موجود ایک کیبن کی بتی روشن تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑتا اندر چلا آیا تھا۔ ٹیبل پر بیٹھا شیر لیپ ٹاپ کے سامنے براجمان تھا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی موجود تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے اسے چونک کر سر اٹھایا اور پھر یاسر کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈھیلا پڑ گیا۔ گھر نہیں گئے تم ابھی تک؟ نہیں، سلینا کا فین بوائے ہوں میں، اس کیس کو سولو کرنے کی کوشش کیے بغیر گھر نہیں جانا چاہتا میں۔ یاسر اس کے جواب پر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اپنے کیبن پر بکھری فائلز و صفحات سمیٹنے لگا۔ کچھ ملا تمہیں اس کیس کو سولو کرتے ہوئے؟ اس کا سائیکیٹرسٹ۔ یاسر کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے تھے۔ یہ آدمی کچھ گڑبڑ ہے، کیسے؟ اس نے شیر کو دیکھا تھا، وہ سلینا پر خاص مہربانیاں کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ کبھی وہ اپنا آف آورز میں سے انہیں وقت دیتا ہے تو کبھی وہ انہیں بغیر آفیشیل اپائنٹمنٹ کے سیشن دے دیتا ہے۔ کبھی وہ اس کے لیے واجد حسن اور اس کی بیوی کو دھمکانے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور کبھی وہ انہیں سنسان زینوں پر پہنچانے پہنچ جاتا ہے۔ کتنا سوالیہ سا رویہ ہے نا اس کا، لیکن اس کا ذہن شیر کی ایک بات میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ ماریہ اور واجد کو دھمکانے؟ کیا مطلب؟ واجد اور اس کی بیوی کو دھمکانے پہنچ جاتا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ، محیط حسن واجد حسن کا سوتیلا بھائی ہے۔ اور وہ شوق و بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے شیر کو دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر ایک ہاتھ میں تھامی فائلز و صفحات یوں ہی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کے سامنے لمحے بھر کو جھماکا سا ہوا تھا۔ اگر وہ ملزم ہے تو اس کے پاس واقعی اب ایک جواز موجود تھا۔ وہ سلینا کے پیچھے اسی لیے تھا کیونکہ وہ اس کے سوتیلے بھائی واجد کی پسند تھی۔ کیا وہ اسے تکلیف دے کر واجد حسن کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا؟ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے، واجد اور محیط کا؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ شاید ناپسند کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو۔ اس نے گہرا سانس لے کر ایک اکتائی ہوئی نگاہ ٹیبل پر ڈالی اور پھر تیزی سے آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن پرا گندگی کا شکار ہوا تھا۔ اسے سوچنے کے لیے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ وہ یوں ہی سڑک پر آ نکلا تھا، پھر کئی لمحات تک جیبوں میں ہاتھ اڑسے چلتا رہا۔ سفید ڈریس شرٹ کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس پر سیاہ کوٹ پہنے رکھا تھا۔ کلائی پر گھڑی بندھی تھی اور بال اب ماتھے پر گر رہے تھے۔ اس کا حلیہ رفتہ تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس کا ذہن کہیں پیچھے بھٹک رہا تھا، محیط، واجد اور سلینا کے درمیان۔ اس نے تھکن زدہ سا ہاتھ اونچا کر کے اپارٹمنٹ کی بتی روشن کی تھی۔ راہداری کے اگلے سرے پر موجود لاؤنج کی بتی پہلے سے روشن دیکھ کر وہ چونکی تھی، پھر تیزی سے آگے بڑھ آئی۔ صوفے پر ہی شکستہ سر جھکائے شگفتہ براجمان تھی، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ ماں، آپ کی ضمانت کس نے کروائی؟ اس نے وہیں سرے پر ٹھہر کر حیرت سے پوچھا تھا۔ شگفتہ نے سر نہیں اٹھایا، چہرہ یوں ہی جھکائے رکھا۔ چند دن حوالات کی گرم ہوا کھانے کے بعد اس کا تر و تازہ سا وجود بھرا بھرا سا محسوس ہوا تھا۔ مہنگی میک اپ پروڈکٹس اور خاص ڈائٹ کا انتظام ختم ہوا تو اس کی بوڑھی جلد گردن کے آس پاس لپکی سی دکھائی دینے لگی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ تیزی سے سوال کرتی آگے بڑھ آئی تھی، فکر مندی سے اس کا گرا ہوا چہرہ اٹھایا۔ شگفتہ کی آنکھیں اسے گیلی محسوس ہوئی تھی، وہ پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں، کیا ہوا ہے؟ اب کی آواز دھیمی تھی، اختصار بھی دھیما تھا۔ ماں کو ایسے شکستہ دیکھ کر دل کو دھکا سا لگا تھا۔ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھی ہوئی انہیں دونوں کندھوں سے تھامے ہوئی تھی۔ سلیم، آئی ایم سوری بیٹا۔ اس کی لرزتی آواز ابھری تھی، اس کے آبرو کم فہمی سے سکڑے۔
ہوا کیا ہے؟ آئی ایم ریئلی سوری بیٹا، اس کی آواز پھر سے ابھری تھی، تھکی تھکی سی، پشیمان سی آواز۔ ماں مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کچھ چاہیے آپ